स्कूलों में तलबा का आज आखिरी रोज़। कल से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ होगा। आखिरी रोज़ बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम रही। निसाबी सरगर्मियाँ भी मुतासर रहीं। तलबा के गर्मी की छुट्टियों में क्या प्लान है, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में तलबा का आज आखिरी रोज था। कल से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज होगा। आज बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम रही। आखिरी रोज 50% बच्चे स्कूलों से गैर हाजिर रहे, जिससे निसाबी सरगर्मियां भी मुतासर रहीं। बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क तकसीम कर दिया गया था। बच्चों का कहना है कि वो होमवर्क मुकम्मल करने के बाद छुट्टियां दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गुजारेंगे। स्विमिंग पूल वगैरह जाना है और दोस्तों जो इन्होंने कहा है पहले समर वेकेशन का काम खत्म करना है, उसके बाद दोस्तों के साथ ही मरी शरी का प्लान है वहाँ जाना। जैसे कि गर्मियों की तातीलात शुरू हो जानी है कल से, तो हम पहले अपना समर वेकेशन सारा ख़त्म करेंगे, फिर हम काफ़ी लंबा प्लान है कि कहीं पे जाएंगे, सारी समर वेकेशन अपना इंजॉय करेंगे। असातिज़ा का कहना है कि आखिरी रोज होने के बायस बच्चे कम, गर्मी की छुट्टियों के बाद ही बच्चों की हाजिरी पूरी होगी। क्योंकि आज बच्चों का जो है वो क्लासेस का लास्ट डे है और बच्चों का समर वेकेशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और बच्चों को काम करने का तरीका बताया गया कि बच्चे किस तरह से अपना समर वेकेशन डन करके आएंगे। वैसे हर क्लास में बच्चे बहुत कम है, लास्ट डे है ना इसलिए, और वैसे हर क्लास को सिलेबस दिया जो कि खुशी के मारे या फिर ऐसे कि छुट्टी की वजह से नहीं आ रहे। लाहौर भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद 20 अगस्त से स्कूल दोबारा खुलेंगे। शहर के किसी स्कूल में छुट्टियों के दौरान समर कैंप या पेपर लेने की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा ताखीर का शिकार होने का खदशा। महकमा खजाना ने एलडीए को फ्लाईओवर के लिए फंड्स देने से साफ इनकार कर दिया। महकमा खजाना ने एलडीए को हिदायत की हैं कि अकबर चौक के लिए फंड्स मौजूद नहीं। एलडीए अपने ज़राए आमदन से अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा खुद ही मुकम्मल करे। एलडीए ने महकमा खजाना से अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तामीर के लिए फंड्स मांगे थे, लेकिन महकमा खजाना ने अब इनकार कर दिया है, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मंसूबा ताखीर का शिकार हो सकता है। दूसरी जानिब पार्किंग की जगह तजावुजात के खिलाफ जेल रोड इतराफ में एलडीए का ऑपरेशन। 60 से ज़ायद दुकानें सील, दर्जनों शोरूम्स के शेड्स थरे मसमार कर दिए। ताजरों ने टायर जलाकर एलडीए हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। एलडीए टीमों ने जेल रोड और अतराफ में कार्रवाई की। ग्रैंड ऑपरेशन में 80 से ज़ायद दुकानों के शेड्स, बोर्ड और थड़े मसमार कर दिए गए। 60 दुकानों, शोरूम्स, बेकरीज और दीगर को सरबमोहर कर दिया गया। सरबमोहर की गई दुकानों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी और हैवी मशीनरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की सरबराही एडिशनल डीजी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल ने की। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सिदरा तबस्सुम, अजहर अली अब्बास, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और दीगर अमला मौके पर मौजूद था। ताजरों ने एहतजाज करते हुए जेल रोड ब्लॉक कर दी और टायरों को आग लगाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था एलडीए की मिली भगत से तजावुजात होती हैं। जब प्रेशर आता है तो कारोबारी अफराद का नुकसान कर दिया जाता है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ज़ेर सदारत पीडीएमए के दफ्तर में खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में मानसून, बारिशों और मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर टैक्सेस, मेंबर कॉलोनी, सेक्रेटरी रेवेन्यू, डीजी लैंड रिकॉर्ड समेत पीडीएमए के तमाम अफसरान ने शिरकत की, जबकि पंजाब भर के डिविजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक थे। डीजी पीडीएमए इमरान कुरैशी ने सूबे भर में फ्लड फाइटिंग तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर ने कहा कि सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को मुकम्मल फाल किया जाए और पंजाब के देही रिपोर्टिंग सेंटर्स को अभी अलर्ट कर दिया जाए। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का मजीद कहना था कि सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर अशिया खरीदने के लिए टेंडर्स प्रोसेस को जल्द मुकम्मल किया जाए। और अब खबर शामिल करें कि सूबाई वजीर बराए मवासिलात व एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स बिलाल अफजल का एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का दौरा। सूबाई वजीर ने माहौलियात के आलमी दिन पर एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में पौधा लगाया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबाई वजीर ने माहौलियात के आलमी दिन पर एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में पौधा लगाया। सूबाई वजीर और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का माहौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने अज़म दोहराया कि सरसब्ज और महफूज मुआशरे के क़याम के लिए जदोजहद हम सब की जिम्मेदारी है।
محکمہ ایکسائز کا لبرٹی چوک میں نان رجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ نان رجسٹرڈ اور ڈیفالٹر گاڑیوں سے 4.5 کروڑ کی وصولی کر لی گئی۔ سیکرٹری ایکسائز اور ڈی جی ایکسائز نے ناکہ بندی کی چیکنگ اور بہتر کارکردگی پر نقد انعامات دے دیے۔ ڈائریکٹر چودھری آصف کی زیر نگرانی 40 نان رجسٹرڈ اور 90 سے زائد گاڑیوں کے 1 کروڑ سے زائد چالان کر دیے گئے۔ عرصہ دراز سے ٹوکن ٹیکس نادہندہ درجنوں گاڑیوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ چودھری آصف کے مطابق ایک دن میں 4.5 کروڑ سے زائد کی وصولیاں ناکے سے ریکارڈ وصول ہوئیں۔ ڈیفالٹرز گاڑیوں کے خلاف 9 شاہراہوں پر ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور ڈیفالٹرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار اور ڈی جی ایکسائز محمد علی نے ناکے کا دورہ کیا اور ناکے پر ڈیوٹیاں سر انجام دینے اور بہتر کارکردگی پر ملازمین میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایکسائز کا کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک اور بڑا قدم۔ تالوں کی بجائے سیریل نمبر والی پلاسٹک کی سٹک سے نادہندہ پراپرٹیز سیل کی جائیں گی۔ سیل کی گئی پراپرٹیز رشوت دے کر ڈی سیل نہیں کی جا سکیں گی۔ پراپرٹی کو سیل کرنے کے بعد سسٹم میں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیریل نمبر کا اندراج بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سیل کی جانے والی پراپرٹیز معمولی رشوت دے کر ڈی سیل نہیں کی جا سکیں گی۔ کرپشن کی شکایات پر تالے لگا کر سیل کی بجائے سیریل نمبر پر مشتمل پلاسٹک سیلنگ سٹکس جاری کی گئی ہیں۔ روزانہ جتنی سٹکس استعمال ہوں گی ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ سیریل نمبر کے ساتھ پراپرٹی کے مالک کا نام، پراپرٹی نمبر اور ٹیکس کی رقم درج کی جائے گی۔ ڈیفالٹر پراپرٹی کو سیل کر کے رجسٹرڈ اور آن لائن اندراج کر کے رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ ڈی جی ایکسائز نے سیلنگ کے عمل کو مانیٹر کرنے کے لیے جلد ایپ کے آغاز کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون خواجہ احمد حسان نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ 9 مئی کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خواجہ احمد حسان کا جناح ہاؤس کے دورے کے موقع پر کہنا تھا، تحریک انصاف نے عالمی تنصیبات اور شہداء کی بے حرمتی کر کے اندرونی بیرون ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو پروان چڑھایا۔ کوئی بھی قوم اپنے شہداء اور غازیوں کو بے توقیر نہیں کرتی۔ جبکہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ٹاؤن شپ بلاک کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ و طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی، فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ ریلی کی شرکاء نے فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکاء نے فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کی قیادت پرنسپل مقصود احمد اور سماجی رہنما سرفراز خان نے کی۔ سید ندیم احمد بخاری، راؤ حبیب، ناصر علی خان، خواجہ اشتیاق، محمد ثاقب اور فیصل محمود نے بھی شرکت کی۔ پرنسپل مقصود احمد کا کہنا تھا کہ پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا درست نہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حکم پر شہری عمران ریاض کی گمشدگی بارے اہم اجلاس ہوا۔ ورکنگ گروپ کے تمام ممبران اور حساس اداروں کے نمائندوں کی شرکت، سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ اور دیگر متعلقہ اداروں نے عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں عمران ریاض کی گمشدگی اور بازیابی کے حوالے سے تمام ممکنہ پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے روایتی طریقوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال کی ہدایات کی۔ عدالت عالیہ کے احکامات کی روشنی میں گمشدہ شہری کی تلاش اور بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں سی ٹی ڈی کو مختلف ذرائع سے حاصل انفارمیشن کی بنیاد پر عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کی ہدایات کی گئیں۔ عمران ریاض کی تلاش کے حوالے سے ورکنگ گروپ منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ مسلسل اور قریبی رابطے میں ہے۔ گمشدہ شہری کی تلاش یقینی بنانے کے لیے ان کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا بھی تجزیہ کیا جائے۔ دی گونگ نیسٹ آرگنائزیشن اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں معاہدہ۔ آرگنائزیشن بیورو میں مقیم بچوں کو فنی تعلیم دلوائیں گے۔ دونوں اداروں نے ایم او یو پر دستخط کر دیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفتاب احمد خان بھی موجود تھے۔ ایم او یو کے تحت چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کے لیے دی گونگ نیسٹ آرگنائزیشن مختلف اداروں میں انٹرنشپ کا اہتمام کرے گا۔ انٹرنشپ مکمل کرنے کے بعد بچوں کو ملازمت فراہم کرنے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ سارہ احمد کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بچوں کو فنی تربیت کے ذریعے معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے۔
MOU کے تحت چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور دی گونگ نیسٹ آرگنائزیشن کے مابین تعاون اور سپورٹ کو بڑھایا جائے گا۔ اس MOU کے موقع پر بیورو میں مقیم بچوں نے بھی شرکت کی۔ ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم سمیت اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ شرکاء نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے پلاسٹک مصنوعات کے استعمال کو ترک کرنے کا عزم کیا۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار کی صدارت چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کی۔ ڈائریکٹر اکیڈمک وسیم انور چودھری، ڈائریکٹر امجد علی خان، مینیجر ریاض الحق، GM پبلیکیشنز محمد عبداللہ، ایونٹس ہیڈ نوید طارق سمیت اساتذہ اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم کا کہنا تھا کہ شہر لاہور آلودگی کے حوالے سے دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ اپنے شہر کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آلودگی سے بچنے کے لیے پلاسٹک مصنوعات کے استعمال کو ترک کرنے پر زور دیا۔ تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کا دن 3 جون تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں 3 جون 1947 کا منصوبہ اور تاریخ میں اس کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار ہوا، جس میں ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری، GM یونیک پبلیکیشنز محمد عبداللہ، ہیڈ پروموشنز اینڈ میڈیا کمیونیکیشنز پروفیسر ریاض الحق، ہیڈ ایونٹس نوید طارق، اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد میں شریک ہوئی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے اور 3 جون ہی پاکستان کی حقیقی آزادی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ طلباء کو اس دن کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ جو قومیں اپنا ماضی یاد رکھتی ہیں ان کا ہی مستقبل روشن ہوتا ہے۔ پروفیسر سیدہ ہما عباس نے بھی 3 جون کی اہمیت کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ UMT میں ریکٹر میرٹ ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 18 شعبوں کے 405 طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف عابد شیروانی، ڈاکٹر شاہد حسن، حسیب حیدر، محمد عثمان سمیت ڈینز، ڈائریکٹرز، طلباء اور والدین نے شرکت کی۔ ریکٹر ڈاکٹر آصف نے 18 شعبہ جات کے 405 طلباء کو ایوارڈ سے نوازا۔ طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔ ڈاکٹر آصف رضا کا کہنا تھا ریکٹر میرٹ ایوارڈ کا مقصد طلباء کے اندر کامیابی کی خواہش پیدا کرنا اور انہیں کامیاب بنانا ہے۔ والدین اور اساتذہ کی محنت اور تعاون کے بغیر طلباء کی کامیابی ناممکن ہے۔ طلباء مستقبل میں کامیابی کا سفر ایسے ہی جاری رکھیں۔ آل پاکستان منی مسئلہ ایسوسی ایشن کی جانب سے پاک فوج سے اظہاری یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر حاجی شیر علی نے قیادت کی۔ ریلی بابو صابو چوک سے جناح ہاؤس تک نکالی گئی، جس میں منی مسئلہ ایسوسی ایشن کے ممبران اور ٹرک ڈرائیورز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی بابو صابو چوک سے یتیم خانہ چوک پہنچی، جس کے بعد چبرجی سے ہوتی ہوئی بال روڈ پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ رائل سوئس ہوٹل میں ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ 1000 پودے بھی لگائے گی۔ مہم کا آغاز تقریب میں پودا لگا کر کیا گیا۔ رائل سوئس ہوٹل میں ورلڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رائل سوئس ہوٹل میں ایگزیکٹو اسسٹنٹ مینیجر ملک یاسر شفیق، مارکیٹنگ مینیجر فائزہ ریچرڈ، فائنانس مینیجر عامر جاوید نے شرکت کی۔ IT مینیجر محمد نعمان، مینیجر HSE عثمان جاوید، مارکیٹنگ آفیسر سمیت تمام انتظامیہ بھی شریک تھی۔ رائل سوئس ہوٹل کی انتظامیہ کا کہنا تھا ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے 1000 پودے لگائے جائیں گے۔ پودے لگانے کا یہ عمل 1 ہفتے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ مینجمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ، اور جو ملک میں آپ دیکھیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آئے ہیں اس کو اوورکم کرنے کے لیے 1 ویک تک چلے گا یہ، بیکاز وی ہیو تھاؤزنڈز آف پلانٹس جو ہم لے کے آئے ہیں یہاں پہ، ہم نے ان کو انسٹال کرنا ہے۔ ہم لوگ انرجی کنزرویشن پہ کام کریں، ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ ایز اے برانڈ، ایز رائل سوئس ہم ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن دے سکیں انوائرمنٹ کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم سب نے یہ پلے کارڈز پکڑے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ وی پلیج فار دا کلین انوائرمنٹ، تو یہی ہمارا پرپز ہے کہ ہم ایز اے برانڈ بھی یہ میسیج دے سکیں۔ رائل سوئس نے بہت اچھا یہ اقتدام لیا ہے ہمارا انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کی طرف، تو ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے کمپنی، رائل سوئس ہمیں امپاور کرتا ہے
کہ ہم رائل سوئس اور ایز اے پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کو مچ نیڈیڈ کنٹریبیوشن۔ تقریب میں پودا لگا کر 1000 پودے لگانے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب کا مقصد ماحولیات کے حوالے سے شعور اور آگاہی پیدا کرنا تھا۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ ماحولیات کا عالمی دن، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں سیمینار۔ شرکاء نے ماحولیاتی آلودگی کو شکست دینے کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔ سیمینار میں وائس چانسلر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے خصوصی شرکت کی۔ شعبہ ماحولیاتی سائنس کے زیر اہتمام سیمینار میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق آگاہی دی گئی۔ مقررین نے ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور بچاؤ پر روشنی ڈالی۔ وائس چانسلر نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے پلاسٹک کے استعمال کو ترک کرنا ہوگا۔ سیمینار میں عارف عطاہی، ڈاکٹر محمد افضل، ظہیر عباس، ارجمند واحد ضیاء سمیت فیکلٹی ممبران اور دیگر شریک ہوئے۔ لاہور چڑیا گھر میں ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کی تقریب کا انعقاد ٹرسٹ اسکول کے باہمی تعاون سے کیا گیا۔ تقریب کا عنوان بیٹ پلاسٹک پولیوشن تھا، جبکہ ننھے بچوں نے پلے کارڈ اٹھا کر ماحول کو صاف رکھنے کے لیے پیغامات دیے۔ لاہور چڑیا گھر میں ماحولیات کے عالمی دن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں دی ٹرسٹ اسکول کے بچوں نے پلے کارڈ اٹھائے اور مختلف اقسام کے خوبصورت لباس زیبتن کیے، واک کی اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے پیغام دیے۔ اس طرح بھی ہے کہ انہوں نے ان کو ویئر کیا ہوا ہے، کوئی ٹری ہے، کوئی کچھ۔ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ میسج کنوے کریں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی خوبصورتی کو جو ہمارے ملک میں ہے، ہم اس کو پوری دنیا کو کی خوبصورتی کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ بچوں کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے تو پلاسٹک بیگ کے استعمال کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ہم نے اس کے اوپر اس وجہ سے پلاسٹک بیگ کی جگہ کپڑے کا بیگ لگایا، کیونکہ پلاسٹک بیگ سے ہمارا پولوشن پھیلتا ہے اور کلوتھ بیگز ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ ہم جو چاکلیٹ، لیز چیزیں کھاتے ہیں، ہمیں وہ بچے تو کھاتے تو ہیں لیکن ان کے ریپرز ہمیں ڈسٹ بن میں پھینکنے چاہیے۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر کرن سلیم کا کہنا تھا کہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال کم کریں تاکہ ماحول کو بہتر بنا سکیں۔ لاہور زو میں ہم آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہمارے زو وزٹرز ہیں، جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بتا سکیں کہ انوائرمنٹ نہ صرف ان جانوروں کے لیے اس ماحول میں جو بھی موجود ہے، پرندے، جانور، پودے اور ہم انسان، ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ بچوں نے ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کے حوالے سے واک کی اور پرفارمنسز بھی پیش کی۔ کیمرامین رانا سر کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔